अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मैं एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड था। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हज़ारों लोग यही काम करते हैं, मगर जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वो शायद ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मेरी ड्यूटी रोज़ाना सुबह 8 बजे शुरू होती थी। मैं अपनी वर्दी पहनता, बेल्ट कसकर बांधता, जूते सीधे करता और बैंक के दरवाजे के बिल्कुल सामने अपनी मुकर्ररा जगह पर खड़ा हो जाता। मेरा काम सादा था। आने जाने वालों पर नज़र रखना, किसी मशकूक हरकत को फ़ौरन भांपना और बैंक के अंदर नज़्म व ज़ब्त कायम रखना। बैंक के साथ ही एक एटीएम मशीन लगी हुई थी जो इमारत से बाहर थी। ये तकनीकी तौर पर बैंक के अहाते से बाहर शुमार होती थी, इसीलिए वहाँ होने वाली हर चीज़ बराह रास्त मेरी जिम्मेदारी में शामिल नहीं थी। मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकता था, ना गैर ज़रूरी गुफ्तगू कर सकता था। सिर्फ देखना, समझना और खामोश रहना मेरी मजबूरी थी। कुछ अरसे से मैं एक अजीब मंजर रोज़ाना देख रहा था। तकरीबन हर दिन, ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त, एक लड़की आकर एटीएम के बाहर बैठ जाती थी। उसकी उम्र शायद 20 या 22 साल से ज़्यादा नहीं थी। लिबास सादा, रंग कदरे मांदा और आंखों के गिर्द मुस्तकिल सूजन। वो अपने साथ चंद कागजात, फाइलें और रिपोर्ट्स रखती थी, जिन्हें वो कभी सीने से लगा लेती और कभी ज़मीन पर फैलाकर रख देती। शुरू में मैंने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। शहर में ऐसे मनाजिर आम होते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की मेरी नज़रों में आने लगी। वो खामोशी से नहीं बैठती थी, बल्कि अक्सर रोती रहती थी। उसका रोना मसनूई नहीं लगता था, आंसू वाकई उसकी आंखों से बहते थे। और कभी कभी वो इतनी बेचैन हो जाती कि अपने दुपट्टे से बार बार आंखें पोंछती, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। मेरी ड्यूटी सख्त थी। मैं चाहकर भी उससे जाकर पूछ नहीं सकता था कि वो यहाँ क्यों बैठी है, क्या मसला है, या उसे किसी मदद की ज़रूरत है। एक तो वो जगह मेरे दायरा इख्तियार में नहीं आती थी, दूसरा किसी अजनबी लड़की से बिला वजह बात करना भी मुनासिब नहीं समझा जाता। इसीलिए मैं सिर्फ दूर से देखता रहता और दिल ही दिल में क्या सराइयाँ करता रहता। कभी मुझे उस पर तरस आता। मैं सोचता शायद कोई तालिबा है, किसी अस्पताल के चक्कर लगा रही है, या किसी केस के कागजात हैं जिनके लिए उसे पैसों की ज़रूरत है। कभी फिर मुझे उलझन होती कि अगर वाकई मसला है तो वो यहाँ एटीएम के पास की बैठ जाती है। शहर में और भी जगह हैं, खैराती अदारे हैं, लोग हैं। बैंक में रोज़ाना सैकड़ों लोग आते थे, कोई तनख्वाह निकलवाने, कोई बिल जमा कराने, कोई शादी या इलाज के लिए रकम लेने। एटीएम पर ख़ास तौर पर रश रहता था। लोग जल्दी में होते, किसी को दफ्तर पहुंचना होता, किसी को बाजार। ऐसे में वो लड़की खामोशी से वहां बैठी रहती, जैसे खुद को रश में छुपा लेना चाहती हो। मैंने नोट किया कि वो हर आने जाने वाले को नहीं रोकती थी, वो ख़ास लोगों का इंतखाब करती थी। ज़्यादातर दरमियानी उम्र के मर्द, कभी कभी बूढ़े, और वो भी ऐसे जो अकेले हों। वो औरतों या नौजवान लड़कों के सामने कम जाती थी। ये बात उस वक्त मेरे लिए महज एक मुशाहिदा थी, कोई शक नहीं। एक दिन मैंने उसे देर तक एक ही जगह बैठे देखा। उसके हाथ में फाइल थी, सर झुका हुआ था और आंसू खामोशी से ज़मीन पर गिर रहे थे। उस लम्हे मुझे अजीब सी बेबसी महसूस हुई। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड था, वर्दी में खड़ा, मगर किसी की मदद करने से कासिर। मुझे नहीं मालूम था कि यही लड़की, यही आंसू और यही एटीएम मशीन आने वाले दिनों में मेरी सोच, मेरे यकीन और मेरे तजर्बे सब कुछ बदलने वाले थे। उस वक्त तो बस इतना जानता था कि ये एक गरीब रोती हुई लड़की है और मैं एक मजबूर तमाशाई। कहानी का असल चेहरा अभी सामने आना बाकी था। एटीएम पर रश कभी कम नहीं होता था। ख़ास तौर पर महीने के इब्तदाई दिनों में लोग कतार में खड़े होते। कोई बेचैनी से घड़ी देखता, कोई मोबाइल कान से लगाए किसी से झगड़ रहा होता, और कोई अपनी बारी आने पर मशीन के सामने ऐसे खड़ा हो जाता जैसे सारी दुनिया से कट गया हो। इन्हीं हजूमों के दरमियान वो लड़की अपनी जगह जमाए रखती थी, जैसे वो भी इस मंजर का मुस्तकिल हिस्सा हो। एक दिन इत्तेफाक से रश मामूल से कम था। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी और ज़्यादातर लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे। मैं हस्बे मामूल अपनी जगह खड़ा था कि अचानक मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। इस बार वो ज़मीन पर बैठी नहीं थी, बल्कि एटीएम के निकलने वाले एक शख्स के बिल्कुल सामने खड़ी थी।
اس کا انداز بدلا ہوا تھا، وہ رو رہی تھی مگر اس بار اس کے آنسو زیادہ نمایاں تھے۔ آواز بھری ہوئی تھی اور ہاتھ میں پکڑی فائلیں وہ اس شخص کی طرف بڑھا رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ شخص درمیانی عمر کا تھا، شاید کسی دفتر سے آیا ہو۔ کپڑے صاف ستھرے، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں جلدی۔ وہ پہلے تو رکنے سے ہی جھجکا مگر پھر شاید لڑکی کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ لڑکی کچھ کہہ رہی تھی، میں الفاظ نہیں سن سکتا تھا مگر اس کے ہونٹوں کی کپکپاہٹ اور آنکھوں کی بے قراری سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس شخص نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ نوٹ نکالے اور لڑکی کی طرف بڑھا دیے۔ لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے وہ نوٹ لیے، سر جھکایا اور بار بار شکر ادا کرنے کے انداز میں ہلایا۔ پھر وہ تیزی سے ایک طرف ہٹ گئی، جیسے زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتی ہو۔ اس شخص نے اے ٹی ایم کے سامنے سے ہٹ کر اپنی راہ لی اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ محض ایک عام خیرات کا منظر تھا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد وہی شخص دوبارہ واپس آیا۔ اس بار اس کے قدم تیز تھے، چہرے پر گھبراہٹ تھی اور آنکھیں زمین پر جمی ہوئی تھیں، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ اے ٹی ایم کے پاس آس پاس ہی چکر لگانے لگا، کبھی مشین کے قریب جھکتا، کبھی دیوار کے ساتھ دیکھتا۔ میں نے اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کچھ دیر بعد وہ سیدھا میرے پاس آیا، اس کی آواز میں اضطراب صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے اے ٹی ایم سے پیسے نکلوائے تھے۔ ایک غریب لڑکی کی مدد کے لیے اس نے چند نوٹ نکالے اور پھر گھر چلا گیا، مگر جب وہ کچھ فاصلے پر پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ اس کی جیب خالی ہے۔ وہ گھبرا کر واپس آیا تھا کہ شاید پیسے کہیں گر گئے ہوں۔ میں نے رسمی انداز میں ارد گرد دیکھا، زمین صاف تھی، کوئی نوٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر واقعی پیسے یہاں گرے ہوئے ہوتے تو کوئی نہ کوئی نشان ضرور ہوتا۔ میں نے اس سے کہا کہ ممکن ہے راستے میں کہیں گر گئے ہوں، کیونکہ یہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ مایوس سا سر ہلاتا رہا، جیسے خود بھی اس بات پر یقین نہ کر پا رہا ہو۔ وہ شخص آہستہ آہستہ وہاں سے چلا گیا مگر اس کی پریشانی میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں خود ایک معمولی ملازم تھا، مہینے کی تنخواہ پر گزارا کرنے والا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر کسی کی پوری رقم یوں غائب ہو جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اس شخص کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو میں نے کئی بار اپنے دل میں محسوس کیا تھا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک خیال آیا مگر میں نے فوراً خود کو روکا۔ وہ لڑکی نہیں، یہ ممکن نہیں۔ سی سی ٹی وی کیمرے سب کچھ دیکھ رہے تھے اور وہ لڑکی تو چند نوٹ لے کر ہی چلی گئی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر ایک بیچ میرے دل میں بو دیا گیا تھا، ایک ایسا سوال جس کا جواب اس وقت میرے پاس نہیں تھا مگر جو آنے والے دنوں میں بار بار سر اٹھانے والا تھا۔ اس دن کے بعد میرا دل بے وجہ بھاری رہنے لگا۔ میں اپنی ڈیوٹی پر ویسے ہی کھڑا رہتا مگر نگاہوں میں اب لاپرواہی نہیں تھی۔ ہر وہ شخص جو اے ٹی ایم سے نکلتا میں اسے چند لمحے زیادہ دیکھنے لگا تھا۔ شاید یہ پیشہ ورانہ احتیاط تھی یا شاید وہ واقعہ میرے اندر کسی انجانے خدشے کو جگا چکا تھا۔ اگلے دن جب میں بینک پہنچا تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ دروازہ کھلا، گاہک آئے، عملہ مصروف رہا مگر جیسے ہی دوپہر کا وقت ہوا میری نظر لاشعوری طور پر اے ٹی ایم کی طرف چلی گئی۔ وہ لڑکی پھر وہاں موجود تھی، اسی جگہ، اسی انداز میں زمین پر بیٹھی ہوئی، اس کے ہاتھ میں وہی فائلیں، آنکھوں میں وہی نمی اور چہرے پر وہی تھکن۔ اب کی بار میں نے اسے زیادہ غور سے دیکھا۔ اس کا رونا مسلسل نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھتی، پھر جیسے ہی کوئی شخص اے ٹی ایم سے نکلتا وہ آہستہ سے اٹھتی، اس کی طرف بڑھتی اور اچانک اس کے چہرے پر بے بسی ابھر آتی۔ یہ تبدیلی مجھے عجیب لگی، جیسے کوئی اداکار اسٹیج پر قدم رکھتے ہی کردار میں ڈھل جائے۔ ایک نوجوان آیا، اس نے لڑکی کو دیکھا مگر بغیر رکے آگے بڑھ گیا۔ لڑکی واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی، سر جھکا لیا۔ چند لمحوں بعد ایک اور شخص نکلا، اس بار وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ خاص لوگوں کو چنتی ہے اور یہ انتخاب اتفاقی نہیں تھا۔ دوپہر کے قریب ایک اور واقعہ ہو گیا۔ ایک شخص نے اے ٹی ایم سے رقم نکلوائی، باہر نکلا اور لڑکی کے سامنے رکا۔ وہ کچھ دیر بات کرتے رہے، پھر اس نے جیب سے نوٹ نکالے اور لڑکی کو دیے۔ منظر بظاہر عام تھا مگر اس بار میں نے نوٹ کیا کہ لڑکی نے پیسے لیتے وقت
اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، بہت غور سے، جیسے اس کی نظریں ہٹنے ہی نہ دے رہی ہوں۔ اس شخص کے جانے کے بعد میرا دل بے چین رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہی شخص واپس آیا۔ اس کی حالت پہلے جیسی ہی تھی، گھبراہٹ، الجھن اور خالی جیبوں کی تلاشی۔ اس بار وہ سیدھا بینک کے اندر گیا اور مینیجر سے بات کرنے لگا۔ میں دور سے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ مسئلہ پھر وہی ہے۔ بینک مینیجر نے معاملہ سن کر سی سی ٹی وی کیمرے چیک کروانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے بھی باہر والے کیمرے پر نظر رکھنے کو کہا گیا۔ فوٹیج میں سب کچھ صاف تھا۔ وہ شخص آیا، پیسے نکلوائے، باہر آیا، لڑکی سے بات کی، چند نوٹ دیے اور پھر دونوں اپنی اپنی سمت چلے گئے۔ کہیں کوئی غیر معمولی حرکت نہیں تھی، نہ کوئی چوری، نہ کوئی مشکوک لمس، مگر حقیقت اس فوٹیج سے مختلف تھی۔ اس شخص کے پیسے غائب ہو چکے تھے اور اس کے پاس کوئی وضاحت نہیں تھی۔ اس نے روتی ہوئی آواز میں بتایا کہ یہ رقم اس نے اپنی بہن کی شادی کے لیے نکلوائی تھی۔ اسے فرنیچر خریدنا تھا، سامان لینا تھا، مگر اب اس کے ہاتھ خالی تھے۔ اس کی بے بسی بینک کے اندر موجود ہر شخص نے محسوس کی۔ مینیجر نے تسلی دی، مگر تسلی پیسے واپس نہیں لا سکتی تھی۔ وہ شخص شکستہ قدموں سے بینک سے نکلا اور میں نے پہلی بار خود کو اس صورتحال کا ذمہ دار محسوس کیا، حالانکہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ اس دن کے بعد پیسے گم ہونے کی شکایات بڑھنے لگی۔ ہر دن چند دن بعد کوئی نہ کوئی آتا، اپنی رقم کے غائب ہونے کا ذکر کرتا اور کہانی تقریباً ایک جیسی ہوتی۔ مدد، چند نوٹ اور پھر مکمل رقم کا غائب ہو جانا۔ ہر بار سی سی ٹی وی دیکھا جاتا اور ہر بار نتیجہ صفر نکلتا۔ میرے ذہن میں سوالات جمع ہو رہے تھے، مگر جوابات کہیں نہیں تھے۔ ایک طرف وہ لڑکی تھی جو روتی تھی، منتیں کرتی تھی اور اپنی مجبوری سناتی تھی۔ دوسری طرف یہ واقعات تھے جو عقل سے باہر لگتے تھے۔ میں پہلی بار یہ سوچنے لگا کہ شاید کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا، مگر اثر ضرور دکھاتا ہے۔ اگلے چند دنوں میں بینک کا ماحول بدلنے لگا۔ پہلے جو جگہ صرف لین دین کے لیے جانی جاتی تھی، اب وہاں ایک انجانی سی بے چینی محسوس ہونے لگی تھی۔ عملہ دبے لفظوں میں باتیں کرنے لگا تھا، گاہک ایک دوسرے کو دیکھ کر سرگوشیاں کرتے، اور جب بھی اے ٹی ایم کے پاس کوئی رکتا، سب کی نظریں لاشعوری طور پر اسی طرف اٹھ جاتی۔ میں اپنی جگہ کھڑا یہ سب محسوس کر رہا تھا، مگر کچھ کہنے یا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ لڑکی اب روز نہیں آتی تھی، مگر جب آتی تو اس کی موجودگی فوراً محسوس ہو جاتی۔ اس دن بھی وہ تقریباً 11 بجے کے قریب آئی۔ سورج ابھی پوری طرح سر پر نہیں آیا تھا، مگر گرمی بڑھنے لگی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اے ٹی ایم کے سامنے پہنچی اور ہمیشہ کی طرح زمین پر بیٹھ گئی۔ اس بار اس کے کپڑے پہلے سے زیادہ بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن چھائی ہوئی تھی، جیسے کئی راتوں کی نیند اس سے چھن چکی ہو۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار فائلیں سمیٹتی، پھر کھول دیتی، جیسے خود بھی فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ کیا کرے۔ کچھ دیر بعد وہ خاموش بیٹھی رہی۔ پھر جیسے ہی ایک شخص اے ٹی ایم سے باہر نکلا، وہ اچانک کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا درد ابھر آیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور آواز بھر آ گئی۔ اس بار میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ یہ وہی لڑکی تھی، مگر اس کے تاثرات میں ایک نیا عنصر شامل ہو چکا تھا۔ اس کی نظر میں اعتماد تھا، ایک عجیب سا ٹھہراؤ، جیسے وہ جانتی ہو کہ سامنے والا اس کے قابو میں آ جائے گا۔ یہ احساس مجھے اندر سے ہلا گیا، مگر میں خود کو یہی کہہ کر خاموش رہا کہ شاید میں زیادہ سوچ رہا تھا۔ وہ شخص کچھ دیر رکا، پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ لڑکی نے فائلیں اس کے سامنے پھیلا دیں، جیسے کوئی ثبوت پیش کر رہی ہو۔ میں الفاظ سن نہیں سکتا تھا، مگر اس کے چہرے کی حرکات بتا رہی تھیں کہ وہ اپنی کہانی اچھی طرح سنا رہی ہے۔ چند لمحوں بعد پیسے ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں تھے اور وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ دوپہر کے قریب بینک مینیجر میرے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر تشویش واضح تھی۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا کہ شکایات بڑھتی جا رہی ہیں اور ہیڈ آفس بھی سوال کر رہا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کچھ غیر معمولی دیکھا ہے کیا یا نہیں۔ میں نے سچ بتایا کہ کوئی واضح حرکت، کوئی چوری، کچھ بھی ایسا نہیں جو ثبوت بن سکے۔ اس دن کے بعد ایک اور شخص آیا، مگر اس بار اس کا رد عمل مختلف تھا۔
اس نے پیسے گم ہونے کی شکایت کی، مگر غصے کی بجائے خوف میں مبتلا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے پیسے کسی کو دے دیے ہوں، مگر اسے یاد نہیں کہ کیوں۔ اس بات نے مجھے چونکا دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اپنی یادداشت پر شک کیا ہو۔ میں نے دوبارہ اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ اب زمین پر نہیں بیٹھی تھی بلکہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی، جیسے ماحول کو بھانپ رہی ہو۔ اس کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں اور اس کا رویہ پہلے سے زیادہ محتاط لگ رہا تھا۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ معاملہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ شام تک بینک میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ لوگ جلدی جلدی اپنے کام نمٹانے لگے اور اے ٹی ایم کے پاس رکنے سے گریز کرنے لگے۔ میں نے تو محسوس کیا کہ خوف اب صرف متاثرہ افراد تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہر اس شخص میں سرایت کر رہا تھا جو یہاں قدم رکھتا تھا۔ میں اس دن دیر تک سوچتا رہا، اگر یہ سب اتفاق نہیں تھا تو پھر تھا کیا؟ اگر وہ لڑکی واقعی مجبور تھی تو پھر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اور اگر وہ مجبور نہیں تھی تو ہم سب اتنے بے بس کیوں تھے؟ ان سوالوں نے میرے اندر ایک فیصلہ جنم دیا۔ میں نے طے کر لیا کہ اب محض تماشائی نہیں بن کر رہوں گا۔ ثبوت نہ صحیح مگر مشاہدہ تو میرے پاس تھا، اور میں جانتا تھا کہ اصل حقیقت کسی نہ کسی دن خود کو ظاہر کر ہی دے گی۔ اگلی صبح میں معمول سے کچھ پہلے بینک پہنچ گیا۔ دل میں ایک انجانی سی بے چینی تھی جیسے آج کچھ مختلف ہونے والا ہو۔ میں نے اپنی وردی درست کی، جگہ سنبھالی اور نظر غیر ارادی طور پر اے ٹی ایم کی طرف کر دی۔ اس دن وہ لڑکی نہیں آئی تھی، یہ بات بظاہر معمولی تھی مگر میرے لیے حیران کن۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ یا تو روز آتی تھی یا ایک دن چھوڑ کر اس کی غیر موجودگی نے مجھے سوچ میں ڈال دیا تھا۔ دوپہر تک سب کچھ عام رہا، لوگ آتے رہے، پیسے نکلتے رہے اور کوئی شکایت سامنے نہیں آئی۔ مجھے لمحہ بھر کے لیے یہ خیال آیا کہ شاید مسئلہ خود بخود ختم ہو گیا ہے، مگر میں جانتا تھا کہ کہانیاں یوں اچانک ختم نہیں ہوتی۔ اکثر اصل موڑ خاموشی کے بعد ہی آتا ہے۔ تیسرے پہر کے قریب وہ لڑکی اچانک نمودار ہوئی۔ اس بار اس کی شخصیت، اس کی حالت مختلف تھی۔ وہ تیز قدموں سے چل رہی تھی جیسے کسی جلدی میں ہو۔ اس کے ہاتھ میں وہی فائلیں تھیں مگر آج اس نے انہیں کھولا نہیں۔ وہ سیدھی اے ٹی ایم کے قریب گئی۔ وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی، زمین پر نہیں بیٹھی۔ اس کی آنکھوں پر آنے جانے والے کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان اے ٹی ایم سے نکلا۔ لڑکی نے اس کی طرف قدم بڑھایا مگر پھر رک گئی، شاید اسے وہ مناسب نہیں لگا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا مگر وہ بھی اس کی توجہ حاصل نہ کر سکا۔ مجھے پہلی بار لگا کہ وہ اب پہلے جیسی بے فکری سے کام نہیں کر رہی تھی۔ آخر ایک شخص اے ٹی ایم سے نکلا، جس پر اس کی نظر پڑی، درمیانی عمر، سادہ لباس اور انداز میں اعتماد۔ لڑکی نے فوراً اپنی فائلیں کھولیں اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس بار اس کا رونا ہلکا تھا، جیسے وہ جان بوجھ کر جذبات کو قابو میں رکھ رہی ہو۔ وہ بات کر رہی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ وہ اس شخص کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ رہی ہے۔ یہ منظر کچھ دیر چلا، پھر ہاتھ میں پیسے بدلے گئے۔ لڑکی نے نوٹ لیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی، جیسے گہری سانس لے رہی ہو۔ اس کے بعد وہ فوراً وہاں سے ہٹ گئی۔ اس شخص نے چند قدم چلنے کے بعد رک کر پیچھے دیکھا، جیسے اسے کچھ عجیب محسوس ہوا ہو، مگر پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں اس سب کی خاموشی کو دیکھتا رہا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہی شخص واپس آیا، مگر اس بار اس کے چہرے پر حیرت نہیں تھی بلکہ غصہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے بینک کے اندر گیا اور مینیجر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں مینیجر نے مجھے اندر بلایا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ اس کے پیسے غائب نہیں ہوئے، بلکہ اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس نے خود جان بوجھ کر وہ رقم دے دی ہو، حالانکہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بار بار یہی بات دہرائی تھی کہ اس کے ذہن پر جیسے کسی نے پردہ ڈال دیا ہو۔ یہ بات سن کر مسٹر مینیجر بھی خاموش ہو گیا۔ ہم نے ایک بار پھر کیمرے چیک کیے، فوٹیج میں سب کچھ صاف تھا، مگر مسئلہ وہی تھا، کوئی جرم نظر نہیں آ رہا تھا، مگر نقصان ہو چکا تھا۔ اس بار فرق صرف اتنا تھا کہ متاثرہ شخص کو
اپنی یادداشت پر شک ہو رہا تھا، نہ کہ زمین یا جیب پر۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ اب بینک کے سامنے نہیں تھی۔ وہ شاید یہ سمجھ چکی تھی کہ ماحول بدل رہا ہے۔ اس دن پہلی بار مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ ایک مضبوط منصوبہ تھا، ایک ایسا طریقہ جو ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ شام کو جب بینک بند ہوا تو میسنجر نے عملے کی مختصر میٹنگ بلائی۔ سب کے چہروں پر پریشانی تھی۔ فیصلہ ہوا کہ اگلے چند دنوں میں خاص نظر رکھی جائے گی، اور اگر کوئی غیر معمولی بات سامنے آئی تو فوراً کارروائی کی جائے گی۔ میں اس دن بھی دیر تک اپنی جگہ کھڑا رہا۔ سورج ڈوب رہا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے ہم کسی ایسے کھیل کا حصہ بن چکے ہوں جس کے اصول ہمیں معلوم نہیں تھے، مگر دباؤ بہت بڑا تھا۔ اگلے 2 دن غیر معمولی طور پر خاموش گزرے۔ نہ کوئی شکایت آئی، نہ کوئی ہنگامہ ہوا، اور نہ ہی وہ لڑکی نظر آئی۔ بظاہر سب کچھ معمول پر لوٹ آیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ خاموشی عارضی ہے۔ اکثر طوفان سے پہلے فضا ایسی ہی پرسکون ہو جاتی ہے۔ میں اپنی ڈیوٹی پر پہلے سے زیادہ چوکس تھا۔ ہر چہرہ، ہر حرکت اور ہر رکنے والے قدم کو ذہن میں محفوظ کرتا گیا۔ تیسرے دن صبح تقریباً 11 بجے وہ لڑکی پھر دکھائی دی۔ اس بار وہ آہستہ نہیں آئی، بلکہ جیسے ہمت باندھ کر آئی ہو۔ اس کے قدموں میں جھجک کم اور ارادے کی مضبوطی زیادہ تھی۔ اس نے اے ٹی ایم کے سامنے بیٹھنے کی بجائے کچھ فاصلے پر جگہ منتخب کی، جہاں سے آنے جانے والوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اب ماحول سے خود کو ہم آہنگ کر چکی تھی۔ دوپہر کے قریب میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے پہلی بار خود اس بات سے سوچا کہ اس سے بات کرنے کا ارادہ ہے تو میں اس سے بات کروں۔ اگرچہ یہ میری ڈیوٹی کا حصہ نہیں تھا، مگر حالات اب عام نہیں رہے تھے۔ میں نے آواز دی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ چونکی، پھر فوراً اٹھ کر میری طرف آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر چہرہ اس پر وہ نمی کمزور نہیں لگ رہی تھی، بلکہ سوچ سمجھ کر اپنائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا کہ وہ یہاں بار بار کیوں بیٹھتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ہمدردی نہیں دکھائی، کیونکہ میں اس کے اصل چہرے کو پرکھنا چاہتا تھا۔ میری بات سنتے ہی وہ رو پڑی۔ اس کا رونا تیز ہو گیا۔ میں قابو میں مگر رہا۔ اس نے بتایا کہ اس کا باپ بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے، ماں دنیا میں نہیں رہی، اور گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہیں جن کا سہارا وہی ہے۔ علاج کے اخراجات اس کی پہنچ سے باہر ہیں، اور کوئی نوکری اتنی آمدن نہیں دیتی کہ وہ اسے سنبھال سکے۔ وہ بات کرتے ہوئے بار بار میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے نظریں ہٹانے کی کوشش کی، مگر نہ جانے کیوں مشکل محسوس ہوئی۔ اس کے الفاظ سیدھے دل کے قریب محسوس ہوئے۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی گھلی ہوئی تھی کہ ایک لمحے کے لیے میرے تمام شکوک دم توڑ گئے۔ میں نے خود کو سنبھالا، مگر دل پگھل چکا تھا۔ بات ختم ہوتے ہی جب میں نے جیب سے چند نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے، وہ لمحہ میرے لیے فیصلہ کن تھا۔ وہ نوٹ لیتے وقت اس نے میرے ہاتھ کو چھوا نہیں، بلکہ سر جھکا کر شکریہ ادا کیا اور تیزی سے واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ایک عجیب سی خالی پن نے گھیر لیا، جیسے میں نے کچھ کھو دیا ہو، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا۔ اس دن شام تک 2 اور لوگ پیسے گم ہونے کی شکایت لے کر آئے۔ ان کی کہانیاں پہلے جیسی تھیں، مگر ایک فرق نمایاں تھا کہ دونوں نے یہی کہا کہ انہیں نکال دیا، یاد نہیں کہ انہوں نے کتنے پیسے دیے تھے۔ ایک نے تو یہ بھی کہا کہ اس نے لڑکی کو کچھ رقم دی نہیں، مگر اس کے باوجود اس کی رقم کم ہو گئی تھی۔ یہ بات سن کر میرے اندر ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ میں نے پہلی بار اس پہلو پر غور کیا کہ شاید مسئلہ جسمانی نہیں، ذہنی ہے۔ شاید یہ کوئی عام فریب نہیں تھا، ایک ذہن پر اثر ڈالنے کا کوئی طریقہ تھا، مگر میں اس خیال کو زبان پر نہیں لا سکتا تھا، کیونکہ یہ سننے میں ہی ناقابل یقین لگتا تھا۔ شام کے وقت میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ میں وہی تھا، مگر میرے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں یہ سارا منظر جانتا ہے تو اس کے الفاظ سے متاثر ہو سکتا ہوں،
تو عام لوگوں کے کیسے بچ پاتے ہوں گے۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ کہانی اب صرف بینک یا پیسوں کی نہیں رہی، یہ انسانی کمزوریوں، اعتماد اور آنکھوں کے فریب کی کہانی بن چکی ہے، اور میں اس کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ یہ پوری دولت پوری طرح باخبر، نہ پوری طرح محفوظ۔ اب معاملہ صرف شکوک تک محدود نہیں رہا تھا، بینک کے مینیجر بھی کھل کر پریشان ہو چکے تھے، حالانکہ وہ اپنی تشویش کو الفاظ میں کم ہی ظاہر کرتے ہیں۔ روزانہ کی کئی رپورٹ میں اپنے پیسے گم ہونے کے واقعات ایک مستقل مسئلہ بن گئے تھے۔ ہیڈ آفس سے کالز آنے لگی، سوال اٹھنے لگے، اور ہم سب پر ایک خاموش دباؤ بڑھتا گیا۔ وہ سب کی نظریں ایک ہی سمت میں تھیں، مگر کوئی انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس دن میں معمول کے مطابق اپنی جگہ کھڑا تھا کہ ایک بوڑھا شخص آہستہ آہستہ بینک کے دروازے سے اندر آیا۔ اس کی عمر کم از کم 80 برس کے قریب ہوگی۔ سفید بال، جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ اور ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی۔ وہ بار بار ہانپتا ہوا اندر گیا، جیسے وہ ہر قدم اس کے لیے بوجھ ہو۔ میں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، کیونکہ ایسے لوگ عام طور پر پینشن یا بچت کی رقم لینے آتے ہیں، اور ان کے لیے ہر پیسہ قیمتی ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بوڑھا باہر آیا، اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے اس نے کوئی ضروری کام انجام کر دیا ہو اور وہ 2 قدم آگے آ گیا ہو۔ وہ ہر لڑکی کے سامنے کھڑی ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں کراہ محسوس کی۔ مجھے غصہ آیا، مگر غصہ بے بس تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر اس لڑکی کو روک لوں، مگر میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ چند شواہد مانگتا ہے، احساسات نہیں۔ وہ دونوں کچھ دیر بات کرتے رہے۔ بوڑھا ذرا سا جھکا اور شاید کسی کانوں سے کم سنتا تھا۔ لڑکی اس کے قریب ہو کر اس کے کان میں کہہ رہی تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ اس بار پہلے سے زیادہ نرم انداز اپنائے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو تھے، مگر وہ آنسو شور نہیں مچا رہے تھے، بس وہ خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ بوڑھے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور نوٹ نکال کر لڑکی کو دے دیے۔ پھر اس نے پیسے واپس لیتے وقت بوڑھے کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے اب دعا دے رہی ہو۔ یہ منظر دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا۔ مجھے لگا جیسے ہی کوئی ناانصافی ہوگی تو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں ہونے دوں گا۔ بوڑھا شخص آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر وہ رکا نہیں۔ لڑکی نے پیسے اپنے پرس میں ڈالے اور کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، پھر دوسری سمت چل پڑی۔ میں اپنی جگہ جمے کھڑا تھا، دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ اب اگلا منظر کیا ہوگا۔ میری توقع کے عین مطابق مجھے لگا کہ کچھ دیر بعد وہ بوڑھا واپس آئے گا، جیسے دوسرے لوگ آتے ہیں، شاید گھبراہٹ میں، شاید رونا، شاید شکایت میں۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ آتے جاتے رہے، مگر وہ بوڑھا دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ یہ رات مجھے بے چین کرنے کے لیے یہ بات ہی کافی تھی۔ میں بار بار ATM کی طرف دیکھتا، مگر وہ منظر دوبارہ نہیں ہوتا تھا۔ اس دن نہ کوئی شکایت آئی، نہ کوئی شور مچا، اور پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی نے مدد کی ہو اور پھر سامنے مسئلہ نہ آیا ہو۔ لیکن حیرانی کا اصل لمحہ اس کے بعد آیا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی خود واپس آ گئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں اور ہاتھ خالی تھے۔ وہ میرے پاس آئی اور ہلکی آواز میں بولی کہ اس کے پیسے کہیں گر گئے ہیں، اسے ہسپتال جانا ہے اور اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہانی جیسے اچانک پلٹ گئی تھی۔ جو ہمیشہ لینے والی تھی، آج وہ خود ڈھونڈنے والی بن چکی تھی۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، مگر اس بار مجھے اس کی آنکھوں میں وہ گرفت نہیں آئی جو پہلے ہوتی تھی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ کھیل کا رخ بدل چکا ہے اور اصل راز اب زیادہ دیر چھپ نہیں پائے گا۔ اس دن کے بعد میرا ذہن مسلسل اسی واقعے میں الجھا رہا۔ لڑکی کا خود پیسے ڈھونڈنا، اس کی گھبراہٹ اور بوڑھے کا دوبارہ نہ آنا، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔
مگر ربط ابھی مکمل واضح نہیں تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید میں کسی ایسے کھیل کا گواہ بن گئی ہوں جس کے اصول عام فہم نہیں تھے۔ یہاں معاملہ صرف رحم یا فریب کا نہیں بلکہ ذہن اور ارادے کی جنگ بھی بن چکا ہے۔ میں نے اس دن کے باقی گھنٹے ایک عجیب کیفیت میں گزارے۔ ہر آنے والے شخص کو دیکھتا، حرکت پر غور کرتا، مگر لڑکی کہیں نظر نہ آتی۔ شام تک میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ خود بھی اس اچانک نقصان سے سنبھلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شاید اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ ہر انسان اس کے قابو میں نہیں آتا۔ اگلی صبح میں نے بینک کھلنے سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ آج میں ہر حال میں حقیقت کے قریب جانے کی کوشش کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، مگر مشاہدہ اب میرا واحد ہتھیار تھا۔ میں نے اپنی جگہ سنبھالی اور نگاہیں اے ٹی ایم کے ارد گرد جما دیں۔ تقریباً دوپہر کے وقت وہ لڑکی دوبارہ آئی، مگر اس بار وہ مختلف لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا۔ قدم سست تھے، آنکھیں بوجھل اور ہاتھ خالی۔ فائلیں ابھی اس کے پاس نہیں تھیں۔ وہ اے ٹی ایم کے پاس بیٹھنے کی بجائے تھوڑے فاصلے پر رک گئی، جیسے خود بھی تذبذب میں ہو۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی توڑ کر کھڑی رہی۔ کوئی رونا نہیں، کوئی فریاد نہیں۔ لوگ آتے جاتے رہے، مگر وہ کسی کے سامنے نہیں گئی۔ یہ منظر میرے لیے نیا تھا۔ میں نے پہلی بار اسے بے اختیار محسوس کیا، جیسے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی ہو۔ پھر اچانک ایک شخص اے ٹی ایم سے نکلا۔ وہ بوڑھا نہیں تھا، مگر عمر رسیدہ ضرور تھا۔ اس نے جیسے ہی لڑکی کو دیکھا، قدم روک لیے۔ دونوں کے درمیان کچھ لمحوں کی خاموشی رہی۔ پھر لڑکی نے بات شروع کی۔ اس کی آواز اس بار مدھم تھی، جیسے وہ خود بھی اس پر یقین نہ کرتی ہو جو وہ کہہ رہی تھی۔ میں نے غور کیا، وہ اس شخص کی آنکھوں میں پہلے جیسی شدت سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار ہٹ رہی تھیں۔ یہ فرق چھوٹا تھا مگر معنی خیز۔ چند لمحوں بعد اس شخص نے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر فوراً نکال لیا۔ اس نے سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ لڑکی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، جیسے کسی نے اس کی طاقت چھین لی ہو۔ اس منظر نے میرے شک کو مزید مضبوط کر دیا۔ اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ اس کے طریقے کا اثر ہر شخص پر یکساں نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اس کی گرفت میں آ جاتے تھے اور کچھ اسی انجانے سبب سے بچ نکلتے تھے۔ اسی وقت بینک کے مینیجر میرے پاس آئے۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا کہ پولیس کو غیر رسمی طور پر اطلاع دی جا چکی ہے۔ اب یہ معاملہ صرف بینک تک محدود نہیں رہا تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہی سنجیدگی دیکھی جو کسی بڑے انکشاف سے پہلے ہوتی ہے۔ دوپہر کے بعد لڑکی اچانک وہاں سے چلی گئی۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی الوداع، بس ایک خاموش روانگی۔ میں اسے جاتا دیکھتا رہا اور دل میں ایک عجیب سا خلا محسوس کیا۔ شاید کہانی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ شام کے وقت ایک خبر نے میرے اندازوں کو مزید تقویت دی۔ ایک گاہک نے بتایا کہ اس نے ایک امیر شخص کے ساتھ پولیس کو بات کرتے دیکھا ہے اور معاملہ کسی بڑی واردات کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا، مگر سمجھ گیا کہ وہ لڑکی اب زیادہ محتاط نہیں رہی ہوگی۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا۔ میرے ذہن میں بار بار وہ بوڑھا شخص آتا رہا جو خاموشی سے آیا، خاموشی سے چلا گیا اور سب کچھ بدل گیا۔ مجھے احساس تھا کہ اگلا قدم سچ کو مکمل طور پر بے نقاب کر دے گا، اور میں اس لمحے کی بہتا گلی صبح میں غیر معمولی طور پر پرسکون تھا، مگر یہ سکون اندرونی بے چینی کو چھپا رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ معاملہ اب منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بینک کھلا، لوگ آئے، مگر آج ہر چیز مجھے زیادہ واضح دکھائی دے رہی تھی، جیسے آنکھوں پر سے کوئی پردہ ہٹ گیا ہو۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ آج میں صرف دیکھوں گا نہیں، سمجھوں گا بھی۔ دوپہر کے قریب بینک کے مینیجر نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ ان کے کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور میز پر چند فائلیں کھلی پڑی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے پچھلے دن کی غیر رسمی اطلاع کے بعد باقاعدہ دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ ایک امیر گاہک نے بڑی رقم کے غائب ہونے کی شکایت درج کروائی تھی اور اس بار معاملہ دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا، کیونکہ اب باتیں اندازوں سے نکل کر حقائق کی طرف بڑھ رہی تھیں۔
मैनेजर ने मुझसे ख़ास तौर पर इस बूढ़े शख्स के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि यही वाहिद वाक़या है जिसमें कहानी इतनी उल्टी पड़ी है। मदद करने वाला मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि मदद मांगने वाली नुकसान में रही। मैंने बताया कि मैंने खुद भी यही गैरमामूली बात महसूस की है। ये सुनते ही मैनेजर ने फैसला किया कि उस दिन की सीसी फुटेज दोबारा देखी जाए, मगर इस बार बारीक बीनी से। हम दोनों मॉनिटर के सामने बैठ गए। फुटेज चली। बूढ़ा शख्स अंदर जाता दिखाई दिया, पैसे निकलवाना, बाहर आना और फिर लड़की का सामने आना। सब कुछ पहले जैसा ही था, मगर अब हम हर लम्हा रोक रोक कर देख रहे थे। लड़की के आंसू, बूढ़े का झुकाव और दोनों के दरमियान कम होता फासला। एक लम्हे पर मैनेजर ने वीडियो को रोक दिया। बूढ़ा शख्स पैसे देते वक्त ज़रा सा आगे झुका था। उसका हाथ लड़की के पर्स के करीब आया और फिर फौरन वापस चला गया। ये हरकत इतनी हल्की थी कि पहली बार देखने से नज़रअंदाज हो जाती, मगर अब साफ दिखाई दे रही थी। मैंने बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। मैनेजर ने मेरी तरफ देखा और शायद वो भी समझ चुके थे। यहाँ पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वो बूढ़ा कोई आम शख्स नहीं था। उसकी हरकत में कमज़ोरी नहीं, महारत थी। वो जानता था कि कब, कैसे और किस लम्हे वार करना है। वो लड़की जो अब तक सबको अपने काबू में रखे हुए थी, उसी लम्हे खुद काबू से बाहर हो गई। उसी वक्त पुलिस का फ़ोन आया। बताया गया कि लड़की को हिरासत में ले लिया गया है। उसने एक बड़े शख्स को निशाना बनाने की कोशिश की थी, मगर इस बार मामला हाथ से निकल गया। वो शख्स ज़हनी तौर पर उसके असर में नहीं आया और फ़ौरन शोर मचा दिया। यही वो गलती थी जिसने उसके सारे मंसूबे को ज़मीन बोस कर दिया। खबर सुनकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई थी, बल्कि अजीब सा खला महसूस हुआ। मैं सोच रहा था कि अगर वो बूढ़ा ना आता, अगर वो एक लम्हे की चूक ना करती, तो शायद ये सब कुछ सामने ना आता। बाज़ औक़ात एक छोटी सी दरार पूरे राज को बाहर ले आती है। शाम के वक्त मैंने तन्हाई में बैठकर उस सारी कहानी को जोड़ने की कोशिश की। लड़की का अंदाज, उसकी नज़रें, लोगों की याददाश्त का धुंधला जाना, अब सब कुछ एक तस्वीर बन रहा था। ये कोई आम धोखा नहीं था, बल्कि ज़हन पर असर डालने का फ़न था। वो लोगों को मजबूर नहीं करती थी, बल्कि इन्हें ये एहसास दिलाती थी कि वो खुद फैसला कर रहे हैं। मगर फिर सवाल वही था, बूढ़ा क्यों महफूज रहा? शायद वो ज़िंदगी के तजर्बे इस मरहले पर पहुंच चुका था, जहां आंखों का फरेब असर नहीं करता, खेल का खिलाड़ी रह जाता है। उसका जवाब मेरे पास नहीं था, और शायद कभी ना हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। एटीएम के पास आज कोई नहीं था। न लड़की, न शोर, न आंसू। जगह खाली थी, मगर इस खालीपन में एक सबक है, और हर खिलाड़ी में कोई न कोई इससे बेहतर खिलाड़ी मौजूद होता है ज़रूर। चंद दिन बाद बैंक के माहौल में वो दबाव बाकी नहीं रहा जो पहले महसूस होता था। लोग अब सुकून से आते जाते थे। एटीएम के पास रुकने में हिचकिचाहट नहीं थी, और अमले के चेहरों पर भी वही मामूल की संजीदगी लौट आई थी। मगर मेरे लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। मैं अब भी अपनी जगह खड़ा होता, मगर मेरी नज़र अब सिर्फ दरवाजे या कैमरे पर नहीं रहती थी, बल्कि आसमानी इंसानी रवैयों पर जम जाती थी। पुलिस की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी। लड़की के बारे में जो हक़ाइक़ सामने आए, वो सुनकर हैरत कम और अफसोस ज़्यादा हुआ। वो वाकई एक आम मांगने वाली नहीं थी। उसने बरसों एक मखसूस फ़न सीखा था, लोगों की आंखों में देखकर उनके जहन को उलझा देना, उसके फैसलों को लम्हाती तौर पर मुअत्तल कर देना, और उन्हें ये यकीन दिलाना कि वो जो कुछ कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। यही वजह थी कि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना मुश्किल था। लोग खुद कहते थे कि उन्होंने थोड़े पैसे दिए हैं, जबकि हकीकत में वो अपनी पूरी रकम उसके हवाले कर चुके होते थे। मैंने ये सब सुना, मगर मेरे जहन में एक ही चेहरा बार बार उभर रहा था। वो बूढ़ा शख्स। पुलिस फाइलों में उसका कोई जिक्र नहीं था, और नाम दर्ज नहीं था। वो आया, अपना काम किया और खामोशी से चला गया, जैसे उसका किरदार सिर्फ एक लम्हे की कहानी का रुख बदल दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद वो बूढ़ा शख्स एक तजर्बाकार इंसान था।
زندگی نے اسے اتنا کچھ دکھائی دے دیا تھا کہ اب کوئی آنکھوں کا فریب، کوئی اداکاری اور کوئی مصنوعی آنسو اس پر اثر نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ جذبات سے نہیں، مشاہدے سے جیتے ہیں، شاید وہ انہی میں سے ایک تھا۔ ایک خیال یہ بھی آتا تھا کہ ممکن ہے وہ خود کبھی کسی ایسے کھیل کا حصہ رہ چکا ہو۔ شاید وہ جانتا تھا کہ جب کوئی حد سے زیادہ مظلوم دکھائی دے تو اس کے پیچھے کوئی اور کہانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے لڑکی کی کمزوری نہیں، اس کے غرور کو پہچانا، اور غرور ہمیشہ سب سے کمزور لمحے میں پکڑا جاتا ہے۔ بینک کے باہر وہ جگہ اب خالی رہتی ہے۔ کبھی کبھار کوئی واقعہ، مجبور شخص وہاں آ کر بیٹھتا ہے، مگر میں اب ہر آنسو کو سچ اور ہر فریاد کو حق نہیں مان لیتا۔ مگر میں نے سیکھ لیا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی کمزوری ہوتی ہے، اور سب سے بڑی کمزوری اس کا یقین۔ میں آج بھی اسی بینک میں ڈیوٹی کرتا رہتا ہوں، وردی وہی ہے، جگہ وہی ہے، مگر نظر بدل چکی ہے۔ اب میں صرف حفاظت نہیں کرتا، میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہر جرم شور سے نہیں آتا، اور ہر سچ کیمرے میں قید نہیں ہوتا۔ کچھ کہانیاں آنکھوں کے بیچ لکھی جاتی ہیں، اور کچھ فیصلے ایک لمحے کی خاموشی میں ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار میں خود سے سوال کرتا ہوں، اگر وہ بوڑھا شخص دوبارہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس سے کیا پوچھوں گا؟ شاید میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ ہپناٹائز کیوں نہیں ہوا، یا شاید میں اس سے یہ پوچھوں گا کہ اس نے اس لمحے کیا محسوس کیا۔ مگر جب اس نے لڑکی کے پرس سے پیسے نکالے، مگر پھر میں رک جاتا ہوں۔ کچھ سوالوں کا جواب جاننا ضروری نہیں ہوتا، بعض راز اپنی خاموشی میں ہی مکمل ہو جاتے ہیں۔ زندگی نے مجھے ایک سبق دیا ہے، وہ ہر شخص جو کمزور دکھائی دے واقعی کمزور نہیں ہوتا، اور ہر وہ شخص جو بڑا طاقتور لگے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ میں آج بھی اسی بینک میں ڈیوٹی دیتا ہوں، وردی وہی ہے، جگہ وہی ہے، مگر نظر بدل چکی ہے۔ اب میں صرف حفاظت نہیں کرتا، میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہر جرم شور سے نہیں آتا، اور ہر سچ کیمرے میں قید نہیں ہوتا۔ کچھ کہانیاں آنکھوں کے بیچ لکھی جاتی ہیں، اور کچھ فیصلے ایک لمحے کی خاموشی میں ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار میں خود سے سوال کرتا ہوں، اگر وہ بوڑھا دوبارہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس سے کیا پوچھوں گا؟ شاید میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ ہپناٹائز کیوں نہیں ہوا، یا شاید میں اس سے یہ پوچھوں گا کہ اس نے اس لمحے کیا محسوس کیا جب اس نے لڑکی کے پرس سے پیسے نکالے۔ مگر پھر میں رک جاتا ہوں۔ کچھ سوالوں کا جواب جاننا ضروری نہیں ہوتا، بعض راز اپنی خاموشی میں ہی مکمل ہوتے ہیں۔ زندگی نے مجھے ایک سبق دیا ہے، ہر وہ شخص جو کمزور دکھائی دے واقعی کمزور نہیں ہوتا، اور ہر وہ شخص جو طاقتور لگے ہمیشہ محفوظ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انصاف وردی میں نہیں، قانون میں نہیں، بلکہ کسی جھریوں بھرے ہاتھ کی خاموش حرکت میں چھپا ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کہانی کا سب سے مضبوط کردار نہ وہ لڑکی تھی، نہ پولیس، نہ بینک، بلکہ وہ گمنام بوڑھا تھا جو آیا، سیر کو سوا سیر کیا، اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مگر کچھ سوال انسان کے ساتھ عمر بھر چلتے رہتے ہیں۔